अस्सलाम वालेकुम जी। आज सोमवार है 28 जुलाई 2025। जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अज़्म जामी ऑफिशियल है। एक ही मौजू है जिस पर आज मैंने आपसे तफसील से बात करनी है। आज मुल्क की सियासत और क्राइम स्टोरीज को कवर नहीं करना। एक बड़ी खबर, एक बड़ा इवेंट, एक बड़ी साजिश, एक बड़ी प्लानिंग जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, उसके ऊपर बात करनी है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद अब भारतीय फौज ने और बीजेपी की सरकार ने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है, और वो भी मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की वादी के अंदर। उसका नाम रखा है ऑपरेशन महादेव। इसका मतलब क्या है, महादेव क्यों रखा गया, और ये जो नया ऑपरेशन है इसका असल में मास्टरमाइंड है कौन? राजनाथ, नरेंद्र मोदी, आर्मी चीफ, सीडीएस या कोई और? जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। एक बड़ा अहम किरदार है इंडियन फौज का, जिसको चंद माह पहले ही मकबूजा जम्मू और कश्मीर भेजा गया एक खास मिशन के तहत। वो बंदा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए जाना जाता है। जो नई कमांड बनाई गई है भारतीय फौज में कुछ अर्सा पहले ही, उस बंदे को यहां लगाया ही इसीलिए गया कि वो ये प्लानिंग, ऐसे ऑपरेशंस, ऐसे फेक इनकाउंटर्स के लिए जाना जाता है। लेकिन साथ ही पी चिदम्बरम का आपने नाम सुन रखा होगा, जो कि कांग्रेस के रहनुमा हैं, राज्यसभा यानी सेनेट के मेंबर भी हैं, वजीर दाखिला रह चुके हैं, पुराने दौर में फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने बड़ा अहम सवाल उठा दिया। पी चिदम्बरम ये कहते हैं कि जो पहलगाम पे हमला हुआ था 22 अप्रैल में, जिसमें 26 मुकामी शहरी मारे गए थे, उन्होंने कहा इस बात के कोई सबूत नहीं कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। कांग्रेस बिलखुसूस ये सवाल उठा रही है कि साबित किया जाए कि वो दहशतगर्द जिन्होंने पहलगाम में दहशतगर्दी की वो पाकिस्तान से आए थे। लोकसभा और राज्यसभा ज्वाइंट सेशन का इजलास भी आज सोमवार के दिन भारत में होना है, हो रहा है, और ये ऑपरेशन सिंदूर पाक भारत जंग के बाद पहला ऐसा मौका है जब नरेंद्र मोदी की सरकार को कांग्रेस के कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा। आज जब इजलास शुरू हुआ तो फड्डा हुआ, हंगामा हुआ, सवाल उठे, इजलास मुअत्तल करना पड़ा। उसके बाद फिर राजनाथ सिंह वहां मुखातिब हुए। एक बड़ी दिलचस्प उन्होंने स्टेटमेंट दी तैयारे मारे जाने के हवाले से, उसमें भी एतराफ था, वो मैं बाद में बात करता हूं। अब ये जो नया फौजी मंसूबा है ऑपरेशन महादेव, ये शुरू कर दिया इन्होंने। इसमें ये कर ये रहे हैं कि जो जेलों में ऑलरेडी कश्मीरी नौजवान मुबैना तौर पर जिन आतंक का नाम लेके उन्हें पकड़ा हुआ है पाकिस्तान से राबित के नाम पर, उनके फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। ये श्रीनगर से मकबूजा जम्मू कश्मीर में को 20-25 किलोमीटर दूर लिदवास का इलाका है। मैप भी आपको दिखा सकते हैं हम। और यहाँ पे डाचीग्राम नेशनल पार्क है, फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, सयाहती इलाके हैं, पीर पंजाल की रेंज आती है। यहाँ से महादेव ट्रैक गुजरता है, बाईसरन की वैली पहलगाम के पास चली जाती है। तो महादेव ट्रैक की वजह से इसका नाम महादेव रखा गया, जो उनकी जारी बात एक मजहबी इस्तारे के तौर पर इसका नाम रखा गया है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद किसी तरीके से जो भारतीय प्लान था वो कंक्लूड नहीं हो रहा था। कोई शायद लोकल ऑडियंस को, जनता को, हिंदुत्व से ड्रिवन, मोदी से मुतासिर जो लोग हैं भारत में, उनकी उनकी खिदमत में कुछ पेश करने के लिए आ नहीं रहा था। तैयारे गिरने की कहानी ट्रंप से लेके उनका सीडीएस, उनका डिप्टी आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारान पूरी दुनिया में इस बात को अब तस्लीम कर रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए हैं, और ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। उसके बदले में अब वो कंक्लूड नहीं हो पा रहा था। कांग्रेस भी, मैंने आपको कहा, पी चिदम्बरम ने सवाल उठाए, दीगर लोग भी, ज्वाइंट सेशन में भी मोदी को जवाब देना पड़ रहा है। एम्बैरेसमेंट हो रही है, तो कुछ देने को था नहीं। तो दो ताल्लुक हैं, एक तो ज्वाइंट सेशन से पहले ऑपरेशन महादेव, और दूसरा सिंदूर की नाकामी को कंक्लूड करने के लिए ऑपरेशन महादेव। अब इसका जो मरकजी किरदार उसकी जानी आता हूं, लेकिन मैं पहले बता दूं कि इस ऑपरेशन में उन्होंने किया क्या अभी तक। ये कहते हैं जी 2 दिन से ये ऑपरेशन हमने जारी रखा हुआ है। वहां पे जो चिनार कोर है, जो कि नॉर्दर्न कमांड के अंडर आती है, उसके तहत ये ऑपरेशन हो रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने और इंडिया टुडे ने लिखा है कि इसमें 12:37 पर चिनार कोर ने कुछ कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई किया। ये भी बड़ी फिल्मी कहानी है। ये बताते हैं जी कि कुछ अर्सा पहले एक चीनी डिवाइस इस जंगल में, उससे कोई आवाज सुनाई दी हमें, उस आवाज से हमने दहशतगर्दों को ट्रेस किया। वो लिदवास के इलाके में एक टेंट के अंदर छुपे हुए थे, और वो दिन के वक्त आराम करते हैं, रात को मूव करते हैं। हमने सर्वेलेंस की, और हमारी जो क्विक रिस्पॉन्स फोर्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, चिनार कोर है, जो हमारी दीगर सर्विसेज हैं, उन सब ने अचानक उनको आंध धरा, एंड दे वर सरप्राइज्ड, और उनको ड्रोन फुटेज से घंटा भर मॉनिटर करने के बाद न्यूट्रलाइज कर दिया गया। 3 बंदों के मारने की ये कहानी बयान कर रहे हैं। उन 3 का नाम ये बताते हैं, हाशिम मूसा अल मरूफ अबू सुलेमान,
یاسر اور حمزہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو پہلگام حملے میں مبینہ طور پر ملوث تھے۔ ان کی کہانی کے مطابق جو 22 اپریل کو حملہ ہوا جس میں 26 لوگ مرے تھے، اس میں یہ لشکر طیبہ کا نام لیتے ہیں۔ ان کے نام سے ایک نئی تنظیم سامنے آئی جس کو ہم کہتے ہیں TRF ریزسٹنٹ فرنٹ، اس کے اوپر امریکہ نے حالیہ پابندی لگائی۔ پاکستان کا پہلے دن سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں ثبوت دیں کہ پاکستان کے شہری اس میں ملوث ہیں۔ پی چدمبرم کہہ رہے ہیں، کانگریس کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا اس میں عمل دخل نہیں ہے، ثبوت دیے جائیں، ثبوت نہیں ہے کہ لوگ پاکستان سے آئے تھے۔ آواز یہ اٹھ رہی ہے کہ آپ نے خود یہ ایونٹ کروایا اور اب خود اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے اب مہادیو کا اعلان آپ نے کیا۔ 3 لوگ جو آپ نے مارے، جس کی کہانی اگر آپ پڑھیں نا ٹائمز آف انڈیا میں اور انڈیا ٹوڈے میں، تو یوں لگتا ہے جیسے بالی ووڈ کی کسی فلم کا اسکرپٹ لکھا ہو کہ رات گئے ایک چینی ڈیوائس اس کو سپاٹ کیا گیا، ایک آلہ ملا جس میں آوازیں ایک دوسرے کو سنائی دے رہی ہیں، اس آلے تک پہنچے، پھر ڈرون بھیجے، پھر کوئک رسپانس کے لوگ گئے، پھر پولیس گئی، پھر اس کو 10 دن تک ہم نے ٹریک کیا، اچانک ان کو آن دھرا جب وہ سوئے ہوئے تھے۔ کیسی پہنچی ہوئی فوج، جیسے پتہ ہے کہ 12 بجے دن میں وہ سوئے ہوئے ہیں اور تب مارنا انہیں۔ کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ اب اس کہانی کا مصنف کون ہے، میں اصل بات آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے جی، آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان انڈیا جنگ ہوئی تھی تو اس بیچ میں انڈین فوج نے جنگ کے ہنگام کچھ تبادلے کیے تھے بڑی اہم نوعیت کے۔ ایک انڈیا میں جو ناردرن کمانڈ جسے ہم کہتے ہیں شمالی کمانڈ، اس کے نیچے 5 کوریں ہیں۔ ایک ہے 14ویں کور جو لیہ میں ہے، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ ایک ہے 15ویں کور جو شری نگر میں ہے۔ ایک ہے 1st کور جو متھورا میں ہے، جو کہ اتر پردیش کے صوبے میں ہے۔ ایک ہے ان کی 16ویں کور جسے نگروتا کور کہتے ہیں، یہ جموں میں ہے۔ تو 4 کور جب ملتی ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے ناردرن کمانڈ۔ تو ناردرن کمانڈ کو جو افسر ہیڈ کرتا ہے اس کا نام ہے پراتک شرما۔ جن لوگوں نے اس ناچیز کے وہ ویلاگ دیکھے ہوں گے جو پاک انڈیا جنگ کے بیچ میں نے کیے، تو جب تقرر تبادلے ہوئے، ڈپٹی ایئر چیف بدلا گیا، پھر یہ ناردرن کمانڈ کا کمانڈر بدلا گیا، 2-4 اور تبادلے ہوئے، اور میری اطلاع یہ تھی کہ یہاں پہ ناردرن کمانڈ کے کمانڈر کو سبکدوش کیا گیا ہے، فارغ کیا گیا ہے۔ انڈین میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا اور کہا گیا نہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن میری اطلاع وہی تھی جس میں میں قائم ہوں کہ ان کو سبکدوش کیا گیا تھا۔ اس کی جگہ پھر بھیجا ایک شخص، وہ کہانی جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اس کا نام ہے پراتک شرما۔ اس کی تصویر بھی آپ دیکھیں گے۔ پراتک شرما جو بھارتی فوجی ہے، کٹر ہندو، مودی کی اپروچ سے متاثر، اور پچھلے 15 سے 20 برسوں میں بالخصوص بھارتی فوج میں جتنی بھی اہم اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اس میں ایک چیز کو مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ کون بی جے پی کا زیادہ بڑا بھکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا آرمی چیف اپندرا دیودیوی وہ ایک آشرم میں جاتا ہے ایک پنڈت سے آشیرواد لینے، اور وہ کہتا ہے کہ آزاد کشمیر مجھے آزاد کروا کے دو۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، یونیفارم میں وہ شخص جاتا ہے۔ یہ فوجیوں کی حالت ہے۔ تو پراتک شرما ہے وہ اس بالی ووڈ کی نئی سٹوری کا مصنف۔ اب یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ پاک انڈیا جنگ سے پہلے اسے لگا دیا جاتا ہے، اس سے پہلے والے افسر کو کہا جاتا ہے اس کی ناکامی ہے، اس کو کیوں لگایا گیا؟ یہ شخص جو ہے یہ پہلے ڈیپٹی چیف رہا ہے آف آرمی سٹاف، بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ ڈی جی ملٹری آپریشنز رہا ہے، ایم او بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ شخص جو ہے آرمی ہیڈ کوارٹر جو ہے بھارتی فوج کا، وہاں پہ ایک نئی برانچ بنائی جاتی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے انفارمیشن وارفیئر۔ اب آپ کو میری بات آئے گی سمجھ۔ یہ شخص انفارمیشن وارفیئر کا ایک کھلاڑی ہے۔ بالی ووڈ کی طرز پر سکرپٹ بنانا، فلم بنانا، فیک انکاؤنٹر کرنا، مہادیو نامی آپریشن کا نام رکھنا، اور پھر جو شری نگر کور ہے اس کو حرکت میں لانا، ڈرون کی سرویلنس کروانی، پوری فلم 2000 کشمیری نوجوان اس بندے نے پکڑ کے اندر کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ شاید پہلگام میں اور پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تک کوئی ثبوت نہیں مل سکا، لیکن اب یہ جیلوں سے بندے نکال کے ان کا انکاؤنٹر کریں گے، کرنے کے بعد کہیں گے کہ یہ پاکستانی دہشت گرد ہیں، پاکستان سے آئے۔ اور میں آپ کو ایک اور خبر دوں، یہ جو پراتک شرما ہے اس کے نیچے اب انڈین فوج ایک نئی سازش کرے گی کہ کچھ سٹیٹمنٹس جاری کروائے گی کہ یہ دیکھیں آتنکوادی ہم نے پکڑا، اس کا نام یہ ہے، اس کا شناختی کارڈ یہ ہے، اور یہ پاکستان سے ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں میرا جملہ، ایسا ہی ہوگا، لیکن حالانکہ ابھی تک ایسا کوئی ثبوت منظر عام پر نہیں آ سکا۔ یہ جو شخص ہے انفارمیشن وارفیئر کا جو شعبہ بنا چند برس پہلے انڈین فوج میں، اور یہ شعبہ جب بنایا گیا تو اس کی سربراہی پراتک شرما نے کی۔ اب چونکہ کشمیر میں ان کا سودا بک نہیں رہا تھا، پہلگام والے واقعے میں بھی کہانی بن نہیں رہی تھی، اس لیے اس بندے کو وہاں بھیجا جاتا ہے کہ یہ کہانی گھڑتا ہے۔ ویسے ہی جیسے گوئبلز ہٹلر کے دور میں تھا، وہ بھی انفارمیشن وارفیئر کا ماسٹر تھا، جھوٹ ایسا بناتا تھا کہ دنیا سچ مانتی تھی اسے۔ ویسے ہی جیسے صدام حسین کے دور میں بھی ایک ان کا وزیر اطلاعات تھا،
وہ بڑی کہانی بناتا تھا، وہ کہتا تھا امریکہ کو ہم شکست دے دیں گے 91-92 میں. تو یہ شخص بھی اس لیے جانا جاتا ہے، اسے وہاں اس لیے بھیجا گیا ہے. یہ وہاں پہ جاتا ہے، سچندرا کمار کو ہٹایا جاتا ہے، اور یہ جب بریگیڈیئر تھا، یہ تب بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات تھا، اور تب بھی اس نے بڑا ظلم و ستم کیا تھا وہاں پہ، کشمیریوں کو نہتی گولیاں مار کے ان کو شہید کیا تھا دہشت گردی کے نام پہ. تو اس کی خدمات یہ ہیں، اس لیے اسے وہاں بھیجا گیا. یہ ہے اس کا بنیادی آرکیٹیکٹ جو آپریشن مہادیو، جو آپ نے نام سنا ہے. انڈین میڈیا آپ دیکھیں وہاں تھر تھلی مچی ہوئی ہے، پھٹے لال سکرینیں ہوئی، آپریشن مہادیو شروع ہو گیا، آتنک کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، فلاں ہونے جا رہا ہے، ڈھمکان ہونے جا رہا ہے. اور جو جوائنٹ سیشن ہوتا ہے وہاں سوال پوچھا جاتا ہے کہ بتایا جائے کہ ثبوت کہاں ہے کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے. پی چدمبرم نے نہ صرف آپریشن سندور بلکہ آپریشن مہادیو ان کی غبارے سے گیس اور ہوا نکال دی ہے. یہ عام بندہ نہیں ہے، کانگریس کا اہم ترین رہنما ہے، اور آج جب جوائنٹ سیشن شروع ہوا تب بھی یہی سوال اٹھائے گئے. یہ انڈین جریدہ ہے دا کوئنٹ، اس کے ہاں اس نے انٹرویو دیا اور اس نے کہا کہ حکومت نے اب تک اس بات کے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے کہ پہلگام پر حملہ کرنے والے دہشت گرد کہاں سے آئے تھے. حکومت جس بات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اور جس کی جانب انڈین چیف آف ڈیفنس نے بھی اشارہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ انڈیا سے اسٹریٹجک غلطیاں ہوئیں. یہ سی ڈی ایس جو تھے انیل چوہان جی، انہوں نے شنگریلا سیکیورٹی ڈائیلاگ میں اور ایک دو اور مواقع پہ جب وہ یونیورسٹی کے طالب علموں سے مخاطب تھے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہم سے اسٹریٹجک غلطیاں ہوئیں، اور بعد ازاں پھر ہم نے حکمت عملی تبدیل کی. یہ پی چدمبرم کہتے ہیں وہ کیا اسٹریٹجک غلطیاں تھیں جو ہم نے کیں اور نئی حکمت عملی کیا اختیار کی گئی. نئی حکمت عملی میں بتا دیتا ہوں، آپریشن مہادیو کے نام پہ عوام کو چونا لگانا ہے، ان کے سامنے ایک نئی فلم بیچنی ہے کہ ہم نے آتنک کا خاتمہ کر دیا، آپریشن سندور آپریشن مہادیو میں بدلا، ہم نے بندے مار دیے، آتنک ختم ہو گیا. یوں یہ چورن بیچا جائے، کیونکہ آگے بہار کا الیکشن آ رہا ہے. وہاں پہ جو نریندر مودی کا اکٹھ ہے، جو این ڈی اے نامی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس ہے، جو وہاں پہ جنتا دل کے ساتھ نتیش کمار کے ساتھ، ان کو بہار کا الیکشن، بہار کا چناؤ جیتنا ہے. جیتنے کے لیے ڈرامہ کرنا پڑے گا، وگرنہ تو جو کانگریس والا الائنس ہے جسے انڈیا کہا جاتا ہے، اس نے تو مودی جی کی ناک میں دم کیا ہوا ہے. پی چدمبرم یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کی رپورٹ کو بھی سامنے نہیں لایا جا رہا کہ ایجنسی نے اس دوران کیا تفتیش کی دہشت گردی کے حوالے سے، اور دہشت گردوں کی شناخت بھی نہیں کی گئی، اور وہ کہاں سے آئے یہ بھی نہیں بتایا گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ انڈین حکومت یعنی مودی کی حکومت وہ پاک بھارت جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کو بھی چھپا رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ میں نقصان دونوں کا ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کا نقصان زیادہ ہوا اس لیے یہ کھول کر بتا نہیں رہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ شنگھائی کوآپریشن تنظیم اور دیگر جو انٹرنیشنل فورمز تھے وہاں بھی بھارت کی سبکی ہوئی، پاکستان کو برتری وہاں ملی. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ مودی حکومت نے اس پہ بلنڈر کیا ہے. یہ پی چدمبرم کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. وہ لوگ کہیں گے شاید میں پاکستانی ہونے کی بات کروں. یہ اسکرپٹ جو لکھا ہے انہوں نے انڈیا ٹوڈے نے، یہ 4 صفحات پر مشتمل اسکرپٹ ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر آپ پڑھیں نا انڈیا ٹوڈے کی سٹوری تو آپ کو لطف آئے گا. ایک بات کی داد آپ دیں گے کہ یار کہانی بہت اچھی گھڑتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پراتک شرما وہاں سب سے بڑا اسکرپٹ رائٹر چلا گیا، اس نے مہادیو شروع کر کے جنگلوں میں ٹینٹ لگوا دیا دہشت گردوں کا. وہ منتظر تھے کہ یہ آئیں گے، اور پھر ایک کہانی اور اس میں لکھی گئی. وہ جو جس بندے کو ہاشم موسیٰ المعروف ابو سلیمان کہا جا رہا ہے، یہ ابھی تک وہی نام انہوں نے رکھے ہوئے جو 80 اور 90 کی دہائی میں ہوتے تھے. مبینہ طور پر جو جہادیوں کے نام ہوتے تھے نا، ابو فلاں کنیت ہوتی تھی، یہ ابھی تک انڈین میڈیا ایسے ہی نام رکھ رہا ہے. تو یہ ہاشم موسیٰ المعروف ابو سلیمان کے حوالے سے انڈین میڈیا یہ لکھتا ہے کہ یہ بندہ بڑا چلاک ہے اور اس نے اپنا شریر پتلا کر لیا تھا، یعنی جسم پتلا کر لیا تھا. 22 اپریل کو حملہ ہوتا ہے اور پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے، مہینہ 2 مہینے گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس بندے نے حیران کن طور پر اپنا وزن کم کر لیا تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے، لیکن ہماری فوج کو داد دیجیے کہ وہ پھر بھی اس تک پہنچ گئے، اس کے ٹینٹ تک گھس گئے. یہ دوپہر کو 12 بجے سوئے ہوئے تھے ٹینٹ میں اور ہم نے جا کے آن دھرا. کیسی کہانی ہے دلچسپ ویسے. لیکن اب آپ اگلے سٹیج کے لیے تیار ہیں. اس سٹیج میں پریس کانفرنس کی جائے گی، بندے دکھائے جائیں گے ٹیررسٹ، ان کے ساتھ دہشت گردی کی آلات نصب ہوں گے، جاگرز پہننے ہوں گے، شلوار قمیضیں، داڑھی، لمبی ٹوپی، ان کے ہاتھوں میں بندوقیں ہوں گی، اور کہا جائے گا یہ مار دیے، کچھ کو گرفتار کر لیا جائے گا. ابھی تک 2000 بندہ ہے جو پراتک شرما جب سے گیا ہے کشمیری یوتھ کو اندر پھینکا ہوا ہے اور ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے. حالانکہ آتنک اندر سے کروایا گیا تھا، مودی کو سہارا دلانے کے لیے کیا گیا تھا، بہار الیکشن کے لیے کیا گیا تھا. بہرحال یہ کہانی دلچسپ ہے، اس پہ نظر رکھیے گا. ہم نے تو اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے.
میں جانے سے پہلے آپ کو ایک خبر دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پنڈی کی سدرا جو ہے اس کے اوپر ہم نے فالو اپ رکھا ہوا ہے۔ مختصر کہانی اس کی آج کی تازہ سنا دیتا ہوں۔ 19 سال اس کی عمر تھی، باپ عرب گل کی موت ہوتی ہے، پھر ماں دوسری شادی کرتی ہے، پھر جنوری میں اس کی اپنی شادی چچا زاد ضیاء الرحمان سے ہوتی ہے، پھر اس کی وہاں سے طلاق ہوتی ہے، جولائی میں یہ دوسری شادی کرتی ہے، کورٹ میرج مظفر آباد میں جا کے کرتی ہے، پھر جرگہ آتا ہے، اسے لے جاتا ہے اور جرگہ اس کی موت کا فیصلہ سناتا ہے، کمرے میں منہ پہ تکیہ رکھ کے مبینہ طور پر اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ ہے 19 برس کی سدرا کی کہانی جو ان 6 ایونٹس میں ختم ہوتی ہے۔ 4 بندے گرفتار ہیں، سیکرٹری قبرستان، گورکن قبرستان، رکشہ لوڈر جس نے لاش قبرستان تک پہنچائی صبح 5:30 بجے۔ اب عصمت اللہ ایک شخص ہے جس کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہوں، جس نے یہ جرگہ بلایا تھا۔ عصمت اللہ پنڈی پی ایم ایل این کا ایک اہم رکن ہے، پی ایم ایل این سے اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے، رؤف کلاشا صاحب بھی اس پہ لکھ رہے ہیں، کئی اور صحافی ایکسپریس کے وہ بھی فوٹیج اور تصاویر کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، اور پنڈی پولیس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر خاموش کیوں ہیں۔ باڑہ مارکیٹ کا یہ صدر بھی رہا ہے، وہاں پہ یونین کونسل کا وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہے۔ تو عصمت اللہ نامی شخص جس نے فیصلہ کیا، وہ اور 4 بندے گرفتار ہیں جنہیں جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا۔ اسی طرح کی کہانی 19 برس کی میں نے آپ کو خلاصے میں پیش کر دی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔